चलिए दुआ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, तो हम जो भी, आप म्यूट कर लें जरा अपने माइक। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, या तो आप लोग आके बता दें या मैं बता दूं, पिछला जो थोड़ा रिवीजन करके रिकैप करते हुए आगे चलते हैं। तो हमने शुरू किया था कहाँ से? अल्फाबेट से। कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने के लिए, किसी भी जबान की को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाबेट सीखे जाते हैं। उसके हरूफ तहज्जी जिन्हें कहते हैं ना, हरूफ हिजा भी कहते हैं, उनको सीखते हैं। तो हर जुबान में ये डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अगर माइक एक आध खोल के मुझे जवाब दे कि किसी को पता है कि हरूफ तहज्जी जो हैं या अल्फाबेट्स जो हैं वो अरबिक जबान के कितने हैं? अरबिक जबान में 28 है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये 29 है। अच्छा सिस्टर, अगर ये वो हमजा को हाँ बोलिए बोलिए। हमजा को इंक्लूड करते हैं तो वो 29 कर देते हैं, अदरवाइज 28 होते हैं। अगर वो हमजा और अलिफ को अलग अलग कहते हैं ना, कि हमजा अलग है अलिफ अलग है, तब वो 29 बनाते हैं, ठीक है ना? और जो कहते हैं कि हमजा और अलिफ एक ही है, वो एक ही चीज है, अलिफ के ऊपर जब हरकत आती है तो हमजा बन जाता है, तो वो अलिफ हमजा एक ही चीज है टुगेदर, तो वो 28 बनाते हैं, ठीक है? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा था कि 80% जो अल्फाज होते हैं वो अरबी के अल्फाज जो हैं, उर्दू के अल्फाज अरबी में आते हैं, या अरबी के अल्फाज उर्दू में आते हैं, यूं कह लें। असल में जो उर्दू जबान है वो अरबी से ही वहां से अल्फाज आए हुए हैं। पर्शियन फारसी में भी और अरबी में भी, उर्दू में भी जो अरबी से ही सारे अल्फाज आए हुए हैं। ये किताब, जितनी भी चीजें हैं ना, कलम, ये सब हमारी उर्दू जबान में अरबी से ही आए हुए हैं। तो अरबिक जो है ये बेसिक जबान है। और इससे फिर आगे देखिए, इंग्लिश में अगर आप देखें तो अल अर्द आता है ना, और अरबी में तो वो इंग्लिश में अर्थ होता है, तो वो भी देखिए मिलता जुलता है। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज हैं। तो प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए ताकि अब रिकॉर्डिंग में शोर ना आए। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हरूफुल हिजा जो है इनको बुनियादी हैसियत हासिल है हर जुबान में। और अरबी की हमने देखा कि जो हरूफ तहज्जी है वो 28 हैं, और कुछ कहते हैं 29 है। तो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई अपनी दलील देता है, तो हम उनको नहीं कह सकते। तो ये आपके सारे हैं। और इसमें आप देखें बहुत सारे उर्दू के नहीं आते, टे नहीं आती, पा नहीं आते, पे नहीं आती, तो बहुत सारे चे नहीं आती। तो आपके ये डिफरेंट हैं थोड़े, और इनके पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट होता है। फिर हमने हरकत देखी थी। हरकत जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। हरकत जबर जेर पेश या फतह दमा कसरा, ये जो होती है हरकत होती हैं। अच्छा, कुछ उर्दू में ना इनको एराब भी कह देते हैं। जैसे हमारा एक सवाल आता था जब हम उर्दू में पेपर करते थे, तो एक सवाल आता था टेस्ट में, एग्जाम में, कि मुदर्रिज़ैल जुमलों पे एराब लगाएं, एराब लगाएं। तो वहां से एक वो गलत बात हमारे दिल में बैठ गई कि शायद जेर जबर पेश जो है ये एराब है। ये एराब नहीं है, ये हरकत है। और वो असल में हमें यही कहना चाहते थे कि हरकत लगाएं, लेकिन वहां पे वो लिखते थे एराब लगाएं। तो दैट वाज रॉन्ग, वो अभी हमें आके पता चला है। तो उसके बाद जो है जिस हर्फ पर जबर हो उसको मफ्तू, मकसूर और मदमू, ठीक है, ये उस तरह से कहते हैं। और फिर उसके बाद दोहरी हरकत तनवीन होती है, और तनवीन हमेशा आखिर में आती है। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि अलिफ लाम और तनवीन जो है ना वो एक लफ्ज पे इकट्ठे नहीं हो सकते। समझ लें इनको एक दूसरे से, ये एलर्जिक है, यानी इनको एलर्जी है एक दूसरे से, ये नहीं आ सकते। एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला वाला चला जाएगा। तो एक लफ्ज में कहीं भी आप देखें अरबी जुबान में या कुरान मजीद में, तो अलिफ लाम और तनवीन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अलामत सुकून होती है, और उसको लिखने का तरीका जो होता है इस तरह से होता है, गोल दायरे की शक्ल में भी लिखी जाती है, और ये 2 सूरतें भी होती हैं। लेकिन इस सूरत को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको मेरा शेयर है सबके साथ स्क्रीन, अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दमे से मिलता जुलता है, तो गलती हो सकती है आपके टेस्ट में कहीं भी। तो आप इसको अवॉइड करें, इसकी जगह सर्कल डालें।
یا پھر اس کو اس طرح سے لکھ لیں. اس کے بعد یہاں پر وہی بتایا جاتا ہے الف اور حمزہ کا کیا فرق ہوتا ہے. یہ سوال میرا آپ لوگوں سے, کون جواب دے گا؟ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے. بالکل, الف خالی. اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے, حرکت پتہ ہے نا, دمہ فتح کسرہ ہم نے بھی پڑھی ہے, زیر زبر پیش کہہ لیں, اگر دمہ فتح کسرہ کا نہیں پتا تو زیر زبر پیش. تو اگر الف کے اوپر یہ آ جائے, ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے, ایون سکون بھی آ جائے, نا کہ وہ حرکت نہیں ہے, سکون جو ہے وہ حرکت نہیں ہے, حرکت جو ہے دمہ فتح کسرہ ہے. اگر سکون بھی الف پہ آ جائے نا تو وہاں پہ آپ کا وہ حمزہ بن جاتا ہے, جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں, لیکن الف کے اوپر سکون کو لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ الف ہے اور یہ خالی ہے اور یہ حمزہ ہے. دیکھیں سکون آئے, دمہ آئے, فتح آئے, کسرہ آئے, یہ حمزہ بن گیا. پھر اس کے بعد حروف اور حرکات کے ملنے سے جو حروف ہوتے ہیں, جو الفابیٹس ہم نے پڑھے ہیں, ان کو جب حرکات لگائی جاتی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ بن جاتے ہیں. الفاظ جو ہوتے ہیں وہ با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. بے معنی کا مطلب جن کا کوئی معنی نہیں, اور با معنی جو معنی والے ہوتے ہیں. اب ہمارا عربی زبان سیکھتے ہوئے بے معنی سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا صرف با معنی الفاظ سے تعلق ہے. تو با معنی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کلمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں قلم, انسان, کتاب, یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے الفابیٹس ہیں, ان کے اوپر حرکات لگائی ہیں تو یہ آپ کے الفاظ بن گئے ہیں. اور یہ سارے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو ہماری عربی زبان کے الفاظ ہیں, اور ہماری اردو میں بھی آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بے شمار ہیں. اچھا, 80% ہماری زبان میں عربی سے الفاظ آئے ہوئے ہیں. باقی کتنے رہ گئے آپ کے؟ 20% آپ نے سیکھنے ہیں بس. جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب گروپنگ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے انہوں نے تمام الفاظ کو ایک ٹیبل پہ رکھا, عربی کے الفاظ کو, اور انہوں نے گروپنگ کی تو ان کو پتہ چلا کہ عربی زبان میں 3 طرح کے الفاظ ہیں. 3 طرح کے الفاظ ہیں, اور جو بھی انہوں نے لفظ اٹھایا یا تو وہ نون تھا, جو بھی پک کیا یا تو وہ نون تھا, یا وہ ورب تھا, یا وہ حرف تھا. اس کے باہر کچھ نہیں تھا. انہوں نے ایک لفظ کو پک کیا, قرآن میں سے لے لیں, ایک لفظ کو آپ نے پک کیا تو وہ یا تو نون ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. یعنی آپ نے کیا سیکھا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جو کلمہ ہوتا ہے, جو میننگ فل ورڈ ہوتا ہے, اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف, یہ 3 ہوتی ہیں. اب اسم آپ کو پتہ ہے, شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے, ناؤن از دا نیم آف اے پرسن, پلیس, اینیمل اور تھنگ. نام چیز جگہ بھی ہم کھیلتے رہے ہیں. شاید ابھی بھی ہم فارغ بیٹھے تو ہم کہتے چلو نام چیز جگہ کھیلیں, اور وہ ہم لے لیتے پیپر اور بنا, یا زبانی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ایک. اچھا, اس میں جو ہے ایک تو ناؤن ہوتا ہے. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز میوٹ کر لیں. کسی کا مائک خراب ہے, کھلا ہوا ہے, شور آ رہا ہے. اچھا, تو اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص, چیز, جگہ یا صفت جو ہوتی ہے نا, وہ بھی ناؤن ہوتی ہے, اچھی ہو یا بری ہو. ہم تو جو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا صفت, اچھائی کو کہتے ہیں صرف, لیکن عربی زبان میں برائی کو بھی صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ بھی صفت ہے, بدصورت ہے تو وہ بھی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو اسم کے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر بھی اسم ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی تنوین اور الف لام آتا ہے, جو اسم کی پہچان ہے. بٹ اس میں, اور اس کو اسم مصدر کیوں کہتے ہیں, اس کو اسمی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر کام ہوتا ہے. باقی جو نون ہوتے ہیں, کسی شخص کا, چیز کا, جگہ کا, یا صفت ہوتی ہے, اس میں آپ کا کام نہیں ہوتا. لیکن مصدر کے اندر کام ہوتا ہے, اور اس کو پھر اس لیے اسم مصدر کہہ دیتے ہیں. مثلا آپ کا کیا ہے؟ پڑھنا, لکھنا, مارنا, جانا, آنا, رونا, پینا, جس کے آخر میں نون الف لام ترجمے میں آ جائے گا نا, وہ سب مصدر ہوں گے. اب آپ دیکھیں ان کے اندر کام ہے. اگر کام ہے تو پھر اس کو ہم اسم کی کیٹیگری میں کیوں لائیں, فعل کی کیٹیگری میں کیوں نہیں لاتے, اس میں کیوں نہیں ڈالتے, فعل میں کیوں نہیں ڈالتے, اسم کے اندر کیوں ڈالا ہے؟
اس لیے کہ فیل جو ہوتا ہے نا اس کے لیے دو کنڈیشن چاہیے, دو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, دو اس کے لیے شرائط ہوتی ہیں, اور وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کام بھی ہو اور پلس کیا ہو, ٹائم پیریڈ ہو, کوئی بھی ایک زمانہ ہو, زمانہ ماضی حال, تو کام کے ساتھ اس کے اندر زمانہ ہو. اب چونکہ اس کے اندر صرف کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے, پڑھنا لکھنا مارنا کام ہے, زمانہ نہیں ہے. وہ پڑھتا ہے یا لکھتا ہے یا لکھے گا, وہ چیز نہیں ہے, یا اس نے لکھا, زمانہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, اسم کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, فیل کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے. سمجھ آئیے یہ بات آپ لوگوں کو؟ اچھا, تو یہ مستر جو ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھیں, یہ بھی نون ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی تنوین آتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ الف لام آ سکتا ہے. یہ بھی بالکل اسم کی طرح ہی یوز ہوتا ہے, بٹ یہ کسی کا نام نہیں ہوتا, یہ کام کا نام ہوتا ہے. دیکھیں کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں, انسان کے جگہ کے چیز کے وہ اس کے نام کو نہیں کہتے, یہ کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے. پھر فیل جو ہے اس میں میں نے بتایا کہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دو شرائط ہوتی ہیں اس کی, ایک تو اس میں کام ہو اور پھر ایک اس میں زمانہ ہو. اگر ایک بھی مسنگ ہوگی نا تو پھر وہ فیل نہیں بنے گا, پھر وہ مصدر بن جائے گا. مثلا کام ہے اور زمانہ نہیں ہے تو مصدر بن جائے گا, اسم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور اگر اس کے اندر زمانہ ہے اور کام ہی نہیں ہے نا, مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں, کانا, ٹھیک ہے نا. اب کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھا, کوئی بھی ہم میننگ کر لیتے ہیں اس کا, تو جہاں پہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں. ابھی آپ اس کو دیکھیں تو ہے اور تھا جو ہے یہ زمانہ ہے, کام نہیں ہے اس میں, تو یہ بھی فیل کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں آپ کا کام ہی نہیں ہے, صرف زمانہ ہے یا تھا. تو دونوں چیزیں, دو شرائط ہوں گی تو وہ فیل بنے گا. انشاءاللہ فیل کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے بعد میں, ابھی تو صرف انٹروڈکشن ہو رہا ہے اس کا کہ فیل ہوتا کیا, اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. یہ بھی یہ کلمے کی دوسری قسم ہے, یہ پہلی قسم ہے. اور کلمہ کیا ہوتا ہے, بامانی لفظ ہوتا ہے, بامانی جو ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے کلمہ کہلاتے ہیں. تو فیل ہو گیا, اس میں دو چیزیں چاہیے. حرف جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کا اپنا معنی ہوتا ہے, ان کا کیوں نہیں ہوتا, ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے. جیسے اللہ کا میننگ پر ہوتا ہے, بی کا میننگ ساتھ ہوتا ہے, یہ سارے حرف ہیں, ٹھیک ہے نا. انا کا میننگ بے شک ہوتا ہے, بٹ یہ اکیلے کچھ نہیں. مثلا پر اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے نا, تو پر کتنی دفعہ بھی کہیں گے تو اس کا میننگ تو کوئی نہیں نکلے گا نا, جب تک ہم اس کو کسی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں. کس کے ساتھ, اسم اور کسی فعل کے ساتھ جوڑیں گے نہیں, حرف کا کوئی میننگ نہیں نکلے گا. تو یہ ان کا میننگ تو ہوتا ہے, بٹ کسی کے ساتھ جوڑ کے یہ پھر اپنا پورا میننگ دیتے ہیں. مثلا اللہ کہہ لیں, اللہ کرسی یہ کہہ لیں, تو کرسی پر سے کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو کرسی پر ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے, نون کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. اچھا, اسم جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے تھے, اور اسم پہلی کیٹیگری ہے کلمے کی, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے متعلق ہمیں 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے, اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کون سی اس کے بارے میں بات پڑھی تھی, اس کا اسم کا کیا ہونا, 4 چیزیں کون سی ہوتی ہیں, یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا, ہم نے کون سی پڑھ لی ہے اس میں سے؟ پہلا ہے اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. اچھا, ہم نے یہ پڑھ لیا ہے, جنڈر ہم نے پڑھ لیا ہے نا, مذکر اور مؤنث پڑھ لیا ہے. پھر ہم نے نمبر 2 پہ ہم نے عدد پڑھنا شروع کیا تھا, ہے نا, عدد پڑھنا شروع کیا تھا. پھر ہم پڑھیں گے وسعت, اور پھر ہم اعراب بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اعراب. تو یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کو ایک سیکوینس میں آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک سیکوینس میں, تاکہ بھولے نہیں. یا تو یہی سیکوینس بنا لیں, جنڈر, عدد, وسعت اور اعراب, یا پھر اعراب کو سب سے اوپر لے آئیں, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عربی زبان میں. اعراب کو اوپر لے آئیں اور پھر ان تینوں کو بعد میں رکھ لیں, یا اعراب کو اینڈ پہ رکھ لیں. جو بھی سیکوینس ہے ایک سیکوینس میں آپ یاد رکھیں, اور پوری کلاس ایک ہی سیکوینس اس کو یاد رکھیں, اعراب, جنس, عدد, وسعت, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس میں سے ہم نے اعراب بھی نہیں پڑھا, ہم نے پڑھا ہے جینڈر, اور جینڈر جو ہوتا ہے ہر زبان میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, اور ہر زبان کی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اور مذکر جو ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھے تھے, ہم نے مونس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ہمیں مونس کا پتہ چل جائے تو پھر اگر کسی لفظ میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہوگی, وہ مونس ثابت نہیں ہوگا, تو وہ مذکر ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے اس میں ہم نے پڑھی تھی. اس کو تھوڑا سا کوئی واضح کرے گا, جینڈر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی, اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی لفظ ہے تو اگر اس کے جوڑا ہے اس کا, یعنی اس کا مذکر آپ کے پاس ہے یا مذکر کا مؤنث ہے, تو وہ تو مذکر ہی ہوگا. لیکن اگر اس کا جوڑا نہیں ہے اور اس کے اوپر تا مربوطہ بھی نہیں ہے, جیسے گول تا نہیں ہے کیونکہ وہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے, تو بھی وہ مذکر ہوگا. پھر بھی وہ مذکر ہوگا. جی نہیں, اس کے بعد بھی ابھی ختم نہیں ہوا کام. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر جوڑا ہے نا تو پھر کیا ہے, ظاہر ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اس کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی نر جوڑا ہے تو پھر وہ کیا ہے, وہ لازم کیا ہے, وہ جیسے بچی ہے تو بچہ ہو گیا, بہن ہے تو بھائی ہو گیا, تو وہ لازم پھر کیا ہوگا, مؤنث ہوگا. اس کے بعد دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر وہ حقیقی مؤنث نہیں ہے تو پھر اس کو ہم علامتی مؤنث میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر مؤنث کی کوئی علامت آ رہی ہے. تو ہم نے ایک ہی علامت ابھی تک پڑھی اور وہ ہے تائے مربوطہ, گول تا. اگر وہ اس کے اوپر لگی ہے تو وہ لفظ لازم مؤنث ہوگا. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن تھے نا, ہر لفظ جو ہے نہیں ہے وہ مؤنث گول تا والا مؤنث نہیں ہوگا. بہت سے مردوں کے نام ایسے ہیں جن کے اوپر گول تا آتی ہے. دیکھیں ملائکہ کے اوپر گول تا آتی ہے نا, اب ملائکہ کیا مؤنث ہے؟ نہیں, مذکر میں ہے. تو ہر چیز کو آپ نے مؤنث نہیں کہہ دینا گول تا والی. اسامہ ہے نا, اسی طرح طلحہ گول تا آتا ہے نا, تو اب آپ نے اس کو مؤنث نہیں کہہ دینا کیونکہ مذکر کے نام ہے. خلیفہ مرد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد علامہ جو ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے, تو ان میں بھی گول تا آتی ہے. تو ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے بیچ میں سے. تو آپ نے تھوڑا سا اپنا یوز کرنا ہے نا مائنڈ بھی کہ اچھا واقعی یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, گول تا والا مؤنث ہے. تیسری چیز, اگر یہ گول تا بھی نہیں آ رہی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ایک گروپ ہوتا ہے جو جس میں 6 وہ بتائے جاتے ہیں. ہاں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, 5. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان میں سے اگر وہ آ رہا ہے, گروپس میں سے آ رہا ہے, تو پھر آپ کا وہ مؤنث کے نام ہے تو وہ مؤنث ہوگا. شراب کا نام ہے, آگ کے نام ہے, یا شہروں کے یا اعضاء کے نام ہے. اعضاء کے وہ نام جو کہ دو میں ہوتے ہیں نا, جو جوڑا ہو, جو جفت میں ہیں وہ والے. اگر ایک باڈی کا پارٹ ایک ہی ہے تو وہ جیسے سر ہوتا ہے تو وہ آپ کا مذکر ہوگا, ناک ہے تو مذکر, لسان ہے تو مذکر ہوگی کیونکہ وہ ایک ہے. ٹھیک ہے, تو جو دو ہوں گے نا تو پھر وہ مؤنث ہوں گے. اچھا, اس کے بعد اگلی چیز میں ہم نے نمبر 6 میں پڑھا تھا کہ کچھ متفرق اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دارن, حربن, اس میں ہم نے پڑھا تھا نفسن, ہے نا. تو یہ تقریباً 7-8 الفاظ ہوتے ہیں, 10 تک ہوتے ہیں میکسیمم. وہ اگر آپ کو الفاظ ان میں بھی وہ لفظ نہیں آ رہا تو پھر وہ مذکر ثابت ہو جائے گا. یعنی یہ جو ملک و شہروں کے نام ان میں بھی نہیں آ رہا, پھر متفرق اسما میں بھی نہیں آ رہا, گول تا بھی نہیں لگی اور حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے, تو پھر وہ مذکر ڈکلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو مذکر میں لے جائیں گے. تو یہ آسان سی بات ہے. اور اس کے بعد ہم عدد پہ آئے تھے. عدد ہوتا ہے واحد, مثنیٰ اور جمع. تو واحد جو لفظ ہوتا ہے جیسے کتاب, ٹھیک ہے, یہ واحد ہے. اور مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ کی کوئی مثال دے گا؟ کتاب سے مثنیٰ بنائیے ذرا, جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی تھی. کتاب کی ہوگی کتابان, کتابان. ہاں, اب اس کیا کرنا ہے, بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا. اور وہ کیا تھا کہ ہم نے لاسٹ لیٹر پہ کچھ نہیں لگا ہوا, کتاب ہے, ساکن ہے نا, کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے الف نون زیر والی جو ہے وہ ایڈ والی لگا دیں گے. اب آپ نے اس کو جوڑ کے لکھ دینا. کیا بن گیا یہ؟ کتابانی. اسی طرح قلم ہے تو قلم کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ آپ زبر لگائیں گے اور آگے آنی ساؤنڈ لگا دیں گے, تو قلمانی بن گئے. اب اس کا میننگ کیا ہوگا؟ 2 قلم.
کتاب کا مطلب ہے ایک کتاب، ٹھیک ہے، اور کتابانی کا مطلب ہے 2 کتابیں. اور یہ جو مثنیٰ ہوتا ہے یہ کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے. تو یہ آپ کا آنی ساؤنڈ لگانے سے یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مثنیٰ بن جاتا ہے آنی ساؤنڈ لگانے سے. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اس کا ہوم ورک بھی میں نے دیا تھا، اگر آپ لوگوں نے کیا ہے تو کسی نے ٹرائی کیا تھا؟ ہوم ورک بہت آسان تھا. جی میں نے کیا تھا. اچھا، آپ شیئر کر دیجئے گا اپنا مجھے اس کی پکچر لے کے، اور میں آپ کا چیک کر لوں گی، اور پھر آپ کا چیک کرنے کے بعد میں اس کی کی بنا کے ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، جو مسٹیک ہوگی وہ نکال دوں گی، تو باقی لوگ اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے، ٹھیک ہے. تو جس کا سب سے پہلے ہوم ورک آئے گا گروپ میں اس کا وہ کی بناؤں گی، ٹھیک ہے. اور بہت نیٹ اور کلین لکھا ہونا چاہیے، اور اس کو بھیج دیں. اور اگر یہ سب کسی نے بھی نہ کیا تو پھر میں اپنی کی بھیجوں گی، ٹھیک ہے، ذرا خود بنا کے اپنی بھیجوں گی اگر آپ میں سے کسی کا ہوم ورک نہ آیا تو. لیکن ہوم ورک سب کریں کیونکہ ضروری ہے پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، کتابانی تو یہ ہو گیا کلامانی، یہ ہم نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا. اور آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آج ہم یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہم پڑھ کے آگے ہم گئے تھے یہاں پہ جنس ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ سب واحد کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جیسے یہاں پر ہے یہ واحد کا لفظ ہے، تو رجل جو ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ تو ہم نے مؤنث بنائے تھے نا، رجل کی مؤنث کیا ہوتی ہے، لیکن اسی کا اگر ہم نے مثنیٰ بنانا ہو تو کیا مثنیٰ کیا بنے گا، کیا طریقہ ہوتا ہے مثنیٰ؟ رجلانی. اس لاسٹ لیٹر دیکھیں طریقہ، اسٹیپ نمبر 1 لاسٹ لیٹر پہ زبر، اور پھر الف اور نون زیر والی ایڈ کرنی ہے. اب یہ کیا بن جائے گا، رجلانی بن جائے گا. صحیح ہے، لکھنا آپ کو آتا ہے. ولد سے کیا بن جائے گا، زبر لگائیں گے لاسٹ پہ اور آنی ساؤنڈ لگا دیں گے، ولدانی بن جائے گا. ٹھیک، تو بس اتنا سا کرنا ہے. اور اب میں آپ کو جمع پہ لے کے جاتی ہوں. عدد ہم نے پڑھا ہے، عدد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع. واحد اور جمع تو ہر زبان میں ہوتے ہیں. واحد ایک کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہوتا ہے ہماری اردو اور انگلش میں 2 سے ہی شروع ہو جاتا ہے. 2 بھی لڑکے ہونا تو بوائز، ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی 2 ہوں تو لڑکے ہو جاتا ہے، 1 ہو تو لڑکا ہوتا ہے. تو یہ جو مڈل والی چیز ہے نا، جو آج میں نے بنانی سکھائی آنی ساؤنڈ کے ساتھ، یہ عربی میں صرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ تھا، یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، کرنا آپ نے سیم ہی ہے. جیسے ابھی یہ لکھا ہوا ہے نا، لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا دیں اور آنی ساؤنڈ لگا دیں، تو یہ آپ کا امرأتانی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے جنتن ہے، ٹھیک ہے نا. اب جنتن مؤنث ہے نا، جنتن. اب یہ مؤنث ہے، جنہ کر لینا، ٹھیک ہے. اس گولتا اس پہ یہ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ اس کو کیسے بنائیں گے مثنیٰ؟ تانی. ہاں، اس کے اوپر پہلے زبر لگائیں، اسٹیپ نمبر 1، اور پھر آنی ساؤنڈ لگا دیں، جنتانی بن جائے گا. اور پھر ان کو صحیح کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا، اس کو آپ نے باقاعدہ اس کو کھولنا ہے، تا الف زبر تا لکھیں گے اور اس طریقے سے کریں گے، جنتانی. جنتانی بن جائے گا. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کیا آ جائے گا، یہ آ جائے گا جنہ. اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے آپ نے، پیچھے والے کو نہیں چھیڑنا، صرف لاسٹ لیٹر پہ حرکت دینی ہے اور اس کو آنی ساؤنڈ لگانی ہے. اچھا، اسی طرح کتاب سے کتابانی، صالح سے صالحانی ہو گیا. اچھا، مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک. اچھا جی، اب ہم نے یہ مثنیٰ بنائے تھے پچھلی دفعہ، کافر سے کافرانی، بنتن سے بنتانی، ٹھیک ہے. یہ ہم نے بنا لیے، اور مذکر کے بھی بنائے تھے، مؤنث کے بھی بنائے تھے. دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر اور آگے الف نون زیر لگا دینی ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ والے جو کچھ الفاظ ہیں جیسے میزان ہے اور لسان ہے، ان کے نیچے بھی کسرہ آ رہی ہے، لیکن یہ 2 کا معنی نہیں دے رہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا کوئی واحد بھی نہیں ہے جس سے ان کو مثنیٰ بنایا گیا ہو نا. یہاں پر بھی کسرہ آتی ہے، اللسانی فی المیزانی، تو یہ مثنیٰ نہیں ہے. اس کا مطلب دو زبانیں نہیں ہیں، اس کا مطلب 2 ترازو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک زبان اور ایک ترازو. یہاں پر بھی واحد ہیں یہ دونوں ورڈ. تو آپ نے ہر الف نون والے الفاظ کو، زیر والے الفاظ کو مثنیٰ نہیں کہنا، اس کا میننگ 2 میں نہیں کر دینا، سوچنا ہے، ٹھیک ہے.
اگر اس کا واحد ہے اور واحد سے وہ بنا ہوا ہے, دیکھیں میزان کا کوئی واحد نہیں ہوتا, لسان کا کوئی واحد نہیں ہوتا, یہ خود واحد ہے, تو پھر اس کو ہم مثنیٰ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خود واحد ہے. باقی جتنے بھی الفاظ ہیں کلمتان, اس کا واحد ہے, اس کا واحد ہے, اس کا واحد ہے, یہ سب کے واحد ہیں, اس لیے کلمتن, حبیبتن اور خفیفتن اس کا واحد ہے, اس سے یہ مثنیٰ بنے ہوئے, تو یہ اس کا معنی دو کا ہوتا ہے. اچھا کسی کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا ہے, تھوڑی سی کوشش کریں یا میں کروں؟ کس کا مائک ان میوٹ ہے میرے علاوہ؟ اب ہو گیا شاید, چلیں کوشش کرتے ہیں. چل اب آج ہم نے جمع پڑھنا ہے, تو واحد ہو گیا, مثنیٰ ہو گیا اور جمع ہو گیا. تو جمع کیا ہوتی ہے؟ یہ عربی زبان میں 2+ جمع ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اردو اور انگلش میں 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتی ہے. کوئی 2 چیزیں ہوں تو اس کو ہم سنگولر میں نہیں ڈالتے, پلورل میں ڈالتے ہیں, لیکن عربی زبان میں 2 کے بعد جمع شروع ہوتی ہے, یعنی 2+ کا مطلب ہے 3 سے جمع شروع ہوگی. کوئی چیز 3 ہوں گی نا تو ہم بولیں گے یہ جمع ہے. 3 کتابیں ہوئیں گی تو جمع بولیں گے. اگر 2 کتابیں ہوں گی تو اس کو ہم مثنیٰ بولیں گے, یعنی 2 کتابوں کا ترجمہ کریں گے. 3 ہوں گی تب ہم بولیں گے کہ یہ اب پلورل کا ورڈ ہے. اچھا عربی زبان میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. عربی زبان میں جمع 2, ہماری تو ایک ہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, ہماری ایک ہی جمع ہوتی ہے, لیکن ان کی جمع 2 طرح کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے. سالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سالم کا مطلب ہوتا ہے سلامت, سلامت, صحیح سلامت بولتے ہیں نا, سالم سلامت سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے. یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے. سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ سالم کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ جو واحد کا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر پورے کا پورا سلامت رہتا ہے, اور آگے کچھ ایڈیشن کر کے ہم اس کو جمع بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جب مثلا آپ کا لفظ ہے, کوئی بھی لے لیں, ایک کتاب کی تو جمع مکسر بنے گی, میں آپ کو مسلمون سے بتا دیتی ہوں. مسلمون جو ہے یہ واحد ہے, ٹھیک ہے, یہ واحد ہے, ایک مسلمان. اب اس کی جمع بنانی ہے تو مسلم کا لفظ ہمارا پورا سلامت رہے گا, ٹھیک ہے, اس کی ساری حرکات بھی رہیں گی, اور صرف کیا ہوگا یہاں پہ تنوین ہٹ جائے گی, ایک پیش رہ جائے گا, کیونکہ ہم اس کے آگے واو لانے والے ہیں. مسلم منہ, اور آگے ایڈیشن کیا ہو رہا ہے؟ اونا ساؤنڈ کا, اونا ساؤنڈ کا ایڈیشن ہو رہا ہے. تو واحد کا لفظ جو ہے یہ بالکل سلامت ہے, اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اور واو نون کا اضافہ ہو رہا ہے آگے, تو یہ مسلمونہ بن گیا مسلمون سے. ڈوئل کیا بننا ہے؟ مسلمون کا ڈوئل کیا بنے گا, مثنیٰ کیا بنے گا؟ مسلمانی, مسلمانی بنے گا. اور جمع کیا بنے گا؟ مسلمونہ. اس کو مسلم کر لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ مسلم ہے واحد کا لفظ, آپ نے یہاں پہ پیش ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, اور آگے وہ نون لگا دینی ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مسلم. نون پہ زبر ضروری ہے, پہلے آپ کی نون پہ زیر ضروری تھی, الف نون زیر والی, اور یہاں پہ وہ نون زبر والی ایڈ کرنی ہے. تو جب اس کو جوڑیں گے تو یہ مسلمونہ بنے گا. اچھا اس کے بعد جمع مکسر کی بات ہو رہی ہے. جمع مکسر جو ہے, مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا نا, جیسے ہم پڑھتے ہیں مکسورت ان بھی پڑھتے ہیں, مکسور ان بھی پڑھتے ہیں لفظ. تو مکسور کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے ہے نا, تو مکسور ان کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا, بروکن جسے کہتے ہیں نا. سالم کو ہم ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں, ساؤنڈ پرولر, اور اس کو ہم بروکن پرولر بھی کہہ سکتے ہیں. کسی کو مکسر مشکل لگتا ہو تو بروکن. اب اس کو بروکن کیوں کہتے ہیں؟ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا. یہاں پر کیا تھا؟ موجود رہتا ہے صحیح سالم, یہاں پہ نہیں رہتا, بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے.
जमा की इस किस्म का कोई फार्मूला नहीं है। इसका तो फार्मूला था ना ऊना साउंड लगानी है, मुसन्ना की तरह इसका भी फार्मूला था, वहां आनी साउंड लगानी थी, यहाँ ऊना साउंड लगानी है वाहिद के, लेकिन मुकस्सर में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, हर लफ्ज की मुकस्सर जो होती है वो डिफरेंट तरीके से बनती है, और वो इसमें इतने मजे की बात है कि हमारी ज्यादातर जो जमा मुकस्सर होती है वो उर्दू में यूज हो रही होती है, इसलिए हमें मुश्किल नहीं होता। मसलन आलिम है लफ्ज, ठीक है ना, आलिम। अब आलिम की जमा क्या बनेगी? आलिम की जमा बनेगी, हमारी उर्दू में यूज होती है उलमा, है ना, उलमा बोल देते हैं ना। फिर गरीब की क्या होती है? गुरबा, गुरबा बन जाती है। फकीर की फुकरा, तो ये हमारी उर्दू में यूज और होते हैं। किताब की जमा क्या बन जाएगी? मुकस्सर, कुतुबुन बन जाएगी। तो जमा मुकस्सर वो होती है। अब किताब में देखें तो कुतुबुन जब हमने बनाया या हमने उलमा बनाया, तो आप देखें किताब से कुतुबुन जब जमा बनती है तो किताब का लफ्ज जो होता है वो यहाँ पे टूट फूट जाता है। कुतुबुन में आप देखें किताब का लफ्ज सलामत नहीं है, तो इस जमा को हम कहेंगे जमा मुकस्सर। अब किताब की इस तरह बन रही है, आलिम की इस तरह बन रही है, ठीक है, तो इसका कोई एक खास फार्मूला नहीं होता। ये आपको या तो आपको याद ही होते हैं, पहले से ही होते हैं, पता होते हैं, उर्दू में यूज होते हैं, या फिर आप डिक्शनरी जो है जाके कंसल्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है, या कुरान मजीद से भी प्रूफ मिल जाता है हमें कि इसका क्या है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि जमा जो होती है वो दो तरह की होती है, एक जमा सालिम होती है और एक जमा मुकस्सर होती है। जमा सालिम में वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है और आगे कुछ एडिशन हो जाता है और उसका फार्मूला होता है बाकायदा। जब मुकस्सर में वाहिद का लफ्ज टूट जाता है, जैसे किताब से लफ्ज टूट गया और उसमें आगे कोई एडिशन नहीं होता, वो टूट के बिल्कुल एक नया लफ्ज बन जाता है, ठीक है, लेकिन रूट वर्ड उसके अंदर मौजूद होता है। किताब का जो रूट वर्ड है वो उसके अंदर मौजूद है, आलिम का जो रूट वर्ड है इन लाम मीम उसके अंदर मौजूद है, वो मौजूद रहता है लेकिन लफ्ज टूट जाता है। अच्छा, अब जमा सालिम बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पर बता भी दिया लेकिन दोबारा से बताते हैं। फार्मूला क्या है जमा सालिम बनाने का तरीका? ठीक है, जमा सालिम बनाने का तरीका मुजक्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के अस्मा में मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। हमारा जो मुसन्ना बना था ना, मुसन्ना में दोनों मुजक्कर हो मुसन्ना बनाना हो या मुअन्नस का मुसन्ना बनाना हो, हमारे पास उसमें आनी साउंड ही ऐड हुई थी, है ना, एक ही तरीका था दोनों में। हमने क्या करना था, लास्ट लेटर को जबर दे के तो हम आनी साउंड ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जमा बनाने के लिए मुजक्कर का तरीका अलग होगा, मुअन्नस की जमा बनाने का तरीका अलग होगा। आप में से बहुत से लोगों को आती होगी, लेकिन अब कुछ बहुत बेसिक लोग हैं जिन्होंने अभी शुरू की ग्रामर, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। बहरहाल जमा कुछ ना कुछ सीखता ही है बंदा। तो जमा सालिम बनाने का तरीका मुजक्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के अस्मा में मुख्तलिफ है, अलग अलग है। पहले हम जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका देखेंगे। जमा मुजक्कर सालिम, ये जमा मुकस्सर की बात नहीं हो रही, ये जमा सालिम की बात हो रही है। जमा मुकस्सर को बिल्कुल अलग कर दें, उसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है ना, इन दोनों के फार्मूले हैं। सालिम बनाने का फार्मूला है, मुकस्सर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सालिम बना रहे हैं, पहले हम मुजक्कर सालिम बना रहे हैं। जमा सालिम मुजक्कर बनाने के लिए मुतल्लका वाहिद मुजक्कर इस्म के आखिरी हर्फ को दम्मा यानी पेश देकर, जैसे मुस्लिम था तो उसको मैंने आखिरी मीम के लेटर को पेश दिया था। फिर उसके बाद नंबर 2 स्टेप क्या है, वाव और जबर वाली नून का इजाफा कर दिया जाता है। देखिए, वाव और जबर वाली नून का, जेर वाली का नहीं, जबर वाली नून का इजाफा कर दिया जाता है, जिससे इस्म के आखिर में ऊना की आवाज पैदा होती है। मसलन मुस्लिम से क्या हो गया, इसको आपने पहला स्टेप क्या किया, इसको आपने पेश दी, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और आगे आपने जब ये कर लिया, काफी रू बन गया, तो आगे आपने ऊना साउंड वाव और नून जबर वाली ये आपने ऐड कर देनी, वाव पे सुकून डालेंगे, ऊना साउंड बनेगी। तो ये इस तरह से बना लेना आपने। अगर मुजक्कर आकिल या अगर मुजक्कर आकिल का अलम या सिफ्त हो, ये इल्म नहीं है, अलम है, ठीक है। अलम का मतलब होता है नाम, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, वो अलम कहलाता है। असल में अलम का मतलब होता है निशानी, झंडा।
جیسے ہر ٹیم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے, ہر کنٹری کا ایک ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے, فرسٹ اور لاسٹ نیم ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ علم ہوتا ہے, نشانی ہوتی ہے اس بندے کی. ٹھیک ہے نا. تو اگر مذکر عاقل, عاقل کون ہوتا ہے, انسان عاقل ہی ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو اس میں صرف انسان ہی آئیں گے, باقی کوئی چیز نہیں آئے گی. اگر مذکر عاقل کا علم ہو یا صفت ہو, یعنی کسی انسان کا علم ہو یا صفت ہو, تو اس کی جمع مذکر سالم بنتی ہے یا استعمال ہوتی ہے. یعنی مذکر ہوگا, علم بھی ہو سکتا ہے, کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, اور صفت بھی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کی جمع مذکر سالم بنے گی. اس کو ہم بنا کے ابھی دیکھ لیتے ہیں, آپ دیکھیے ذرا, بہت ہی آسان کام ہے, اور اس کو ہم بنا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے درج ذیل مذکر اسماء صفات کی جمع بنائے. یہ ساری صفات ہیں, مومن, عابد, لیکن یہ علم بھی بن جاتے ہیں. لوگ مومن نام بھی رکھتے ہیں, عابد نام بھی رکھتے ہیں, صادق رکھتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بری صفت والا کوئی نہیں رکھتا, منافق, فاسق, کاذب, یہ کوئی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یہ جالس وغیرہ یہ کوئی نہیں رکھتا, بٹ یہ والے جو ہیں صالح, یہ سب نام رکھے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ صفات ہیں, اور ان کو ہم نے چاہے صفات ہو یا چاہے علم ہو, طریقہ ایک ہی ہے بنانے کا, کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لاسٹ لیٹر کو آپ نے پیش دینی ہے, پہلا اسٹیپ, اور آگے آپ نے واو اور نون زبر والی ایڈ کر دینا ہے. اب یہ کیا بن جائے گا, نون زبر والی ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا, مومنون. ہاں اس کو جلدی جلدی کر لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو تھوڑی پریکٹس, عابدون. ہاں پڑھتے جائیں اور کرتے جائیں. صادقون. صادق. آگے. قائمون. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مذکر لفظ ہیں, اور جمع مذکر سالم آپ بنا رہے ہیں. یہ سارے مذکر ہیں, ان میں سے کوئی بھی مؤنث نہیں ہے. کاذب, جالس, طالب, ان کی کسی کا کہ گول تا نہیں آ رہی, کوئی اس میں علامت نہیں ہے, نہ ان کا جوڑا ہے کوئی. تو یہ سارے کیا ہیں, یہ آپ کی صفات ہے نمبر 1. نمبر 2, یہ مذکر کے لیے یوز ہو رہی ہے, مذکر ہیں یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کی ابھی ہم جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں, مؤنث سالم نہیں بنا رہے, مذکر سالم بنا رہے. وہ جب ہم مؤنث سالم بنائیں گے تو اس کا الگ طریقہ ہے بنانے کا. تو یہ آپ کا ہو گیا صادقون. آگے قائمون سے قائمون. صالحون. 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 بالکل چھوٹے بچے بن جائیں, سمجھ لیں آپ چھوٹے بچے اور کلاس میں بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں, ٹیچر سامنے ہے. ٹھیک ہے, بورڈ ہے. ہاں اگر ایسے سمجھیں گے نا, انجوائے کریں گے آپ لوگ. مجھے ایک بچے کا کسی کا آیا تھا فیڈ بیک یوٹیوب کے اوپر نا, کسی نے بچے نے کہا کہ میں نے ریکارڈنگ میں جب کلاس ہو رہی تھی, میری ماں سبق سنا رہی تھی نا, تو وہ میں نے ریکارڈنگ سنی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ماما بھی جو ہے نا وہ پڑھنے لگی ہیں ابھی. تو اس بچے نے بڑا اچھا کمنٹس لکھے ہوتے اس کے اوپر, کافی بڑا تھا وہ, تو ایک نظر میں آ گیا ایک دم پڑھتے پڑھتے. میں نے کہا دیکھیں بچے بھی جو ہیں, جیسے ہم بچوں کے پڑھنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا, ایسے بچے ماں باپ کے پڑھنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو ظالم سے کیا بن گیا, ظالمون. ظالمون. آگے خاشعون. خاشعون. تائبون. تائب, تائب پتہ ہے نا اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا. خاشع جو ہوتا ہے خشوع رکھنے والا, ظالم صالح تو آپ کو پتہ ہی ہے. توبہ کرنے والا بھی تائب ہوتا ہے. تائبون قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مومنوں کی صفات میں آتا ہے. جنت والے جو ان کی صفات میں تائبون کا لفظ آتا ہے, توبہ کرنے والے, رجوع کرنے والے. مفسد سے مفسدون. ہاں کیا اسٹیپ ہے, اسٹیپ نمبر 1 کیا کریں گے, دال پہ ضمہ لگائیں گے, اور پھر بعد میں واو, الف واو نون. الف نہیں لگانا ابھی الف والا کام ختم ہو گیا. ہاں واو اور ابھی نون. ہاں واو اور نون, اس لیے میں نے پوچھا تھا نا کہ کس کس کو نون کے اوپر زبر ضروری ہے. اگر آپ نے کسرہ لگا دیا تو غلط ہو جائے گا, پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو مفسدون. ٹھیک ہے, تو واو پہ سکون بھی دے دیں. ٹھیک ہے, الف پہ تو سکون لکھا نہیں جاتا نا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے الف پہ ہم نے جب بنایا تھا نا کتابانی, تو الف پہ ہم نے سکون نہیں دیا تھا, لیکن پھر بھی سکون وہاں پہ موجود ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے الف, اس پہ سکون ہوتا ہے. تو واو کے اوپر ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ مفسدون. اس کے بعد آگے کیا ہے, مشرکون. مشرکون. اسی طرح آپ نے یہ فاسقون, فاسقون, منافقون. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو, ہے نا. ہاں, تو آپ نے اسٹیپ کیا کرنا ہے. اب یہ دیکھیں اپوزٹ لکھے ہیں. قائمن کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا, جالسن ہوتا ہے بیٹھنے والا,
اور صادق سچا ہوتا ہے، کاذب جھوٹا ہوتا ہے. یہ آپ کے اپوزٹ بھی ہیں، عابد اور فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کی حدوں سے نکل جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. عبادت گزار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فرمان بردار بندہ عابد ہوتا ہے. اور منافق اور مومن یہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، تو منافقون، فاسقون، کاذبون یہ سب مذکر ہیں. ٹھیک ہے نا. جب کاذبتن ہوگی نا تو پھر اس کی جو جمع بنے گی نا وہ الگ بنے گی. جب کاذبتن مؤنث ہوگی نا، بن جائے گی نا اس کی، تو پھر اس کی جمع جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کہلائے گی. اس میں بھی واحد کا لفظ سلامت رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر ہم ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے، وہ آگے ہم چلیں گے پھر بنائیں گے. تبھی تو یہ آپ نے اونا ساؤنڈ ایڈ کرنی ہے. لاسٹ لیٹر پہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ پیش لگانا ہے، کیونکہ وہ سے پہلے ہمیشہ پیش آتا ہے. کیوں پیش لگانا ہے ہم نے یہاں پہ؟ وہاں پر الف سے پہلے ہم نے زبر لگایا تھا لاسٹ لیٹر پہ، یاد ہے؟ کتاب کے اوپر با کے اوپر ہم نے زبر لگایا کیونکہ الف سے پہلے زبر آتا ہے. الف سے پہلے پیش کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، الف سے پہلے کبھی زیر بھی نہیں دیکھا ہوگا. الف سے پہلے میرا پیش ہمیشہ پیش آتا ہے. اس لیے ہم نے کتابانی جب بنایا تھا تو ہم نے جو الف سے پہلے والا لیٹر تھا اس پہ زبر ایڈ کیا تھا کتاب پہ، اور اس کے با پہ زبر ڈالا تھا، پھر آگے آنی ساؤنڈ لگائی تھی. اب یہاں پہ چونکہ ہم نے واو ایڈ کرنا ہے تو ہم پیچھے پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے مسئلہ سارا. تو یہاں پہ آپ کا نون پہ زبر لگے گی، جال سونا ہو جائے گا. اب اگر آپ نے زیر لگا دی یہاں پہ تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے. اسی طرح آپ مثنیٰ میں بھی اگر یہاں پہ زیر کی بجائے زبر لگا دیتے ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کتابانا، کتابانی کی بجائے کتابانہ بن جائے گا. تو وہ پھر بہت برا لگتا ہے. اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرکات جو ہے نا وہ ہاں. اب سالے جو ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور تالے کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بدکار آدمی. سالے ہوتا ہے نیکی کار، اور یہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ظالم اور صابر ہو گیا، صبر کرنے والا، ظلم کرنے والا. پھر اس میں طریقہ وہی ہے، حافظ اور خاشع. اب خاشع کا ان کو کوئی ملا نہیں تو انہوں نے حافظ لکھ دیا یہاں پہ، حافظونا. ٹھیک ہے، دو ہوں گے تو حافظانی، اور جمع ہوگی تو بس اس کو یاد کریں پہاڑوں کی طرح، جیسے ہم یاد کرتے تھے نا بچپن میں. پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ہے میرے زمانے کا کہ نہیں، تو ہم اسکول میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے. اور تائبونا، پھر سائمونا. سائمون روزہ رکھنے والا، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، سائمہ بھی رکھتے ہیں. تو سائمون اور سائمونا. اور مفسدونا فساد کرنے والے، مصلحونا اصلاح کرنے والے. مشرک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ شرک کرنے والا، ایک شرک کرنے والا. اور مشرکونا بہت سارے، دو ہوں گے تو مشرکانی ہوگا. اور موحد کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جو توحید پر ہوتا ہے، اسی کا اپوزٹ ہے. مشرک جو ہوتا ہے وہ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اور یہاں پہ موحد وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، اس کو موحد کہتے ہیں. اور اس کے آگے بھی آپ نے پیش لگانی اور وہ نون لگا دینی ہے. مثنیٰ بنائیں گے تو الف نون ایڈ کر دیں، اور الف سے پہلے زبر لگا دیں. جمع بنانی ہے تو دال پہ پیش لگا کے وہ نون ایڈ کر دیں. نون پہ زبر ضرور ڈالنا ہے. اچھا، مصلح کا مطلب کیا؟ مصلحن کا مطلب اصلاح کرنے والا. روٹ ورڈ دیکھا کریں، سواد لام ہا. یہ صالحن بھی ہوتا ہے نا، صالحن بھی اوپر ہم نے پڑھا تھا، صالح اور صالحانی بنایا تھا ہم نے. تو مصلح کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. مفسد ہوتا ہے فساد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ سکھا دوں، بہت ہی آسان ہے. ابھی ہم نے کیا سیکھا تھا اوپر؟ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، مذکر سالم. اب سالم میں یہ ہوتا ہے کہ واحد کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل سلامت رہتا ہے، چاہے مذکر سالم بنا رہے ہو اور چاہے مؤنث سالم بنا رہے ہو. آگے کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک فارمولہ ہوتا ہے. فارمولے کے تحت آپ ہر لفظ کا، ہر مؤنث لفظ کا بھی بنا لیتے ہیں، ہر مذکر لفظ کا بھی بنا لیتے ہیں اونا ساؤنڈ ایڈ کر کے. اس میں کون سی ساؤنڈ ایڈ کریں گے آپ؟ آتن، آتن کریں گے. یہ آپ نے ساؤنڈ اس میں ایڈ کرنی ہے، آتن. آنی، ایک ساؤنڈ ہم نے آنی پڑھی اور ایک ساؤنڈ ہم نے پڑھی اونا. ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ. اور ایک ساؤنڈ ہم نے پڑھی، ابھی تیسری پڑھنی ہے ہم نے، آتن. اور یہ کس کے لیے؟ یہ آپ کی جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے آپ کا مسلمہ، مسلمہ ہے نا. ٹھیک ہے،
تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ لاسٹ لیٹر کو آپ نے، کیونکہ آتن کا اضافہ کرنا ہے نا، الف آ رہا ہے نا پہلے، تو لاسٹ لیٹر پہ آپ کیا لگائیں گے؟ ہمیشہ زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کا لاسٹ لیٹر پہلے تو سب سے پہلے گول تاک اس کو ریموو ہی کر دیں، اس کو ریموو کر دیں، یا اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں، بڑی تا میں بھی چینج کر سکتے ہیں، جو مرضی ایک کریں. ریموو کر دیں، اور جو آپ کا لاسٹ والا لیٹر ہے نا اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ زبر پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے دیکھ لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، الف تا کا اضافہ کر دینا ہے اور 2 پیش ڈال دینا، مسلماتن بن جائے گا. جیسے یہاں پہ جنہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جنہ ہے تو یہاں پہ لاسٹ لیٹر پہ زبر ڈالیں اور آگے الف تا اور 2 پیش اضافہ کر دیں، تو یہ بن جائے گا جناتن، جناتن بن جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تک انہوں نے لکھا نہیں ہے تو جنات بھی بول سکتے ہیں لیکن جناتن بھی بول سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا عاقل و غیر عاقل کی صفت ہو تو جمع مؤنث سالم بنے گی. یہ وہی بات ہے جو اوپر آئی تھی کہ عاقل ہو، انسان ہو، اس کا علم ہو یا عاقل کی صفت وغیرہ ہو، غیر عاقل کی صفت بھی ہو سکتی ہے. آپ کو عاقل اور غیر عاقل کا پتہ ہے؟ کسی کو عاقل اور غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عقل والے کو کہتے ہیں. ہاں، عقل والے کو عاقل، اور غیر عاقل جو ہوتی ہے اس میں عقل نہیں ہوتی. اب سوچیں عقل کس کس میں ہوتی ہے؟ ہاں، عقل کس کس میں ہوتی ہے کہ کون کون سی چیزیں عاقل میں شامل ہوں گی؟ انسان، ہاں، انسان ہی ہم جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں نا، انسان، جن اور فرشتے، تینوں چیزیں لکھیں، انسان، جن اور فرشتے. کیونکہ آپ کہیں اور پڑھیں گے تو آپ بولیں گے ٹیچر نے تو ہمیں صرف انسان بتایا تھا، تو میں آپ کو تینوں بتا دیتی ہوں. ان سب میں عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب میں عقل رکھی ہے. جن اور فرشتے یہ تینوں ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، جانور، پودے، بے جان چیزیں، وہ سب کی سب غیر عاقل ہیں. عربی زبان میں جاندار اور بے جان نہیں ہوتا، یہ انگلش اور اردو میں ہوتا ہے جاندار اور بے جان. عربی زبان میں عاقل اور غیر عاقل ہوتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں ہم کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. تو یہاں پر آپ کا یہاں پہ آیا تھا نا غیر عاقل، تو غیر عاقل کیا ہے؟ وہ جیسے ابھی گھڑی ہو گئی، فون ہو گیا، کوئی بھی آبجیکٹ جس میں ہوتا ہے نا، جو بھی، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے غیر عاقل، کوئی پودے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز رادر دین آپ کا جو ہوگا نا انسان، جن اور فرشتے، یہ تین چیزیں نکال کے باقی سب غیر عاقل. پلیز مائک کو میوٹ کر لیں، کس کا مائک خراب ہے تو یاد سے بند کر دے کریں تو جواب دینے کے بعد. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کی جمع بنانی، اور یہ بہت ہی آسان ہے. جیسے ابھی آپ میں طریقہ بتا دیتی ہوں دوبارہ سے. مومنہ ہے، اس کے لاسٹ لیٹر پہ آپ نے زبر کیوں لگانی ہے؟ وہاں پر ہم نے پیش لگائی تھی کیونکہ آگے واو آ رہا تھا. یہاں پر آگے الف آنا ہے اس لیے ہم نے زبر لگائی ہے. اور الف اور تا کے اوپر خالی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ابھی ایسے ہی لکھیں کیونکہ ابھی آپ کو اعراب نہیں پڑھایا نا. تو اعراب جب پڑھاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھا 2 پیش ہیں اور یہ سب. تو ابھی آپ کیا کریں، صرف آت کا اضافہ کر دیں، زبر لگائیں اور آت کا اضافہ کر دیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مومنات بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب جس کو بنائیے ذرا، کیا بنے گا؟ مشرکات، مومناتن. اچھا، اس میں ایک غلطی ہوئی ہے نا، آپ نے بتائی بھی نہیں مجھے. یہاں پہ میں نے اس تا کو ریموو نہیں کیا. اس گول تا کو ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو ریموو کر دیں گے تو زبر تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے صرف الف تا ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے. مشکل ہے، یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی آپ کی. تو مومنتن سے اگر مثنیٰ بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ مومنتن سے مومنانی. نہیں، مومنانی کیسے بنے گا؟ وہ تو مومنون سے بنتا ہے، مومنانی. مومنتانی. لیکن جب آپ نے نا، دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ نے مثنیٰ بنانا ہے تو تب آپ نے گول تا کو ریموو نہیں کرنا، آپ نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آن یہ اضافہ کرنا ہے. تو یہ آپ کا تانی بنے گا، ٹھیک ہے. جمع میں آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو اس تا کو اوپن کر کے بڑا کر دیں، ٹھیک ہے،
اور اس سے پہلے الف لگا دیں, ٹھیک ہے, لاسٹ لیٹر کے بعد الف لگا, یا پھر آپ کیا کریں اس کو ریموو بھی کر دیں, صحیح ہے. تو جو آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیں. ابھی ہم جمع مؤنث سالم بنانے لگے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, اس گول تا کو یا تو بڑی تا میں چینج کر لیں یہ والی, اور اس سے پہلے الف لگا دیں. تو اب یہ کیا لفظ بن گیا, مومنات. مومنات بن گیا نا. اور دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس کو ریموو کر دیں اور آگے آت لگا دیں. کون سا آسان ہے؟ یہ والا زیادہ یہ والا زیادہ یہ بولتا والا. کو, ہاں اس کو نکال دیں اور آت کا اضافہ کر دیں, الف تا کا اضافہ کر دیں, ٹھیک ہے. اب یہ کیا بنے گا, مشرکات. اس کو ریموو کریں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا. اب دیکھیں اس کے اوپر زبر ہے نا, تو آپ نے الف ایڈ کرنا ہے, کیونکہ زبر والے کے بعد ہمیشہ الف آتا ہے, اور پھر تا آپ نے ایڈ کر دینی ہے. وہ جو تا آپ کی تھی نا گول والی, اس کو یہاں اوپن کر دیں تو مشرکات بن گیا, ٹھیک ہے. عابدہ سے کیا بنے گا, عابدات. ہاں بالکل عابدات بنے گا. عابدات. اس کو ریموو کریں گے تو ہی عابدات بنے گا, ورنہ نہیں بنے گا. اس کو ریموو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر تبھی آپ دال کے آگے الف اور تا ایڈ کریں گے تو عابدات بنے گا نا. اس کو بھی بیچ میں بولیں گے اور پھر ایک تا اور بھی بولیں گے, دو تا بولیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, صحیح ہے. اب اس کو بنائیے, اس کو ریموو کر کے فاسقات. فاسقات بن جائے گا, فاسقاتن. اور یہاں پہ کیا بنے گا, قانتات. اب یہ والی تا اس کو ریموو کریں گے, اس کے آگے تا پہ یہاں پہ زبر ہے, الف ایڈ کریں گے اور تا ایڈ کریں گے, قانتات. میننگ بھی آنے چاہیے قانتات, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ والا بنائیے, آیات. آیات. اس کو ہٹائیے اور الف تا لگائیے, آیات بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو کریں, کلمات. یہ تو بہت ہی آسان ہے, اس کو ریموو کریں اور الف تا ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا کلمات بن جائے گا, میم کے ساتھ الف ایڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو جوڑ کے لکھیں گی نا تو پھر یا کے ساتھ بھی الف ایڈ ہو جائے گا, یہاں تا کے ساتھ بھی الف ایڈ ہو جائے گا, ایسے نہیں چھوڑ دینا. کاف کے ساتھ بھی الف ایڈ ہوگا. فاسقات جو نئی شکل بنے گی نا وہ آپ کو لکھنی آنی چاہیے. دیکھیں فاسقات یہ ہو جائے گا, اس طرح سے یہ نئی شکل بنے گی. چاہے آپ ابھی دو پیش لگائیں یا نہ لگائیں, آپ کا لفظ صحیح بن گیا فاسقات. اور دیکھیے اس کو سالم کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں واحد کا جو لفظ ہے نا, یہ والا لفظ واحد کا لفظ, یہ پورا یہاں پہ سلامت ہے, اور آگے الف تا کا اضافہ ہوا ہے, اس لیے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. مسلمات, ٹھیک ہے نا, قانتات, آیات, کلمات. تو الف تا والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے, چاہے وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل. اب یہ غیر عاقل ہی ہے نا, یہ غیر عاقل ہے. حجرہ کیا ہے, غیر عاقل ہے. کلمہ کیا ہے, غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہوتا ہے جو جس میں عقل نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اس میں عقل ہے, آیت میں عقل ہے, کلمے میں عقل ہے, حجرہ میں ہے, یہ سارے ورڈ جو ہے غیر عاقل ہے. فاسق, ٹھیک ہے نا. اب یہ فاسق جو ہوتا ہے اس میں تو ویسی عقل نہیں ہوتی. عابد ہے, دیکھیں عابد جو ہے نا یہ انسان ہے, اور یہ بھی انسانوں کی صفت ہوتی ہے, فاسق بھی, ٹھیک ہے. اور اس کی آپ نے مؤنث بنائی. بہرحال مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پر آپ کیا کریں گے, پہلا اسٹیپ کیا ہے, سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے, پھر الف تا لگا دینی ہے, بس اتنی, اور پھر ان کو جوڑ کے لکھ دینا. منافقات, کافرات, خالدات ہے نا, خالدات. اس کو ریموو کرنا ہے, اس کو ریموو کرنا ہے, الف تا کا اضافہ کرنا ہے. یہ ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. جب ہم مذکر سالم کو بھی اپنے اس میں رکھیں ذہن میں, اس میں ہم نے لاسٹ لیٹر کو پیش دیا تھا اور آگے اونت ساؤنڈ لگائی تھی, وہ نون زبر والی. اور مثنیٰ کا بھی رکھیں ذہن میں. اس میں کیا ہوئے گا, سائمہ ایک روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ ہوں تو کیا ہوگا, صائمات. صائمات, ٹھیک ہے. الف تا کا اضافہ ہو گیا. یہ سائمہ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے, یہ اس کو ہٹانا ہے اور سائمہ لکھنا ہے یہاں پہ, اور آگے آپ نے الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. بینات, بینات واضح نشانیاں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, آیات بینات. اچھا خطبہ جو ہے یہ ایک خطبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا گول تا جب آتی ہے تو اس کا میننگ ایک کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خطبہ تانی کیا ہوتا ہے, دو خطبے. خطبہ تانی جب بنائیں گے نا تو وہ دو خطبے ہوں گے, ٹھیک ہے.
اور جمع بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خطبات. خطبات بن جائے گا. ویری گڈ. اور طالبہ، طالبہ سے طالبتانی، 2 فیمیل اسٹوڈنٹس، اور طالبات، طالبات، طلبہ و طالبات کہتے ہیں نا. یہ جو طلبہ ہے نا یہ طالب کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اس میں طالب کا لفظ ٹوٹ گیا. یہ طالب ہے واحد اور طلبہ بن جاتا ہے نا طلبہ. اب طالب اور طلبہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے یہ جمع مکسر ہے. لیکن اگر آپ طالبونا کہیں گی، اس پہ پیش لگا کے اونا کہیں گی تو وہ جمع مذکر سالم ہوگی. ٹھیک ہے. اور طالباتن سے جو بنائیں گی تو وہ طالبات جو کی مؤنث ہوگی. اچھا اب جمع مکسر آ رہی ہے، اس کو پھر ہم بعد میں پڑھ لیں انشاءاللہ، اتنا کافی ہے. پھر کسی نے اگر ریکارڈنگ سننی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جمع مکسر کا انٹروڈکشن میں نے دے دیا. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ جانا. ٹھیک ہے. اگر واحد کا لفظ آپ کو جمع بناتے ہوئے آگے ٹوٹ گیا، جیسے یوم ہوتا ہے نا، تو یوم کا لفظ جمع، یوم کی جمع کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یوم کی ایام ہوتی ہے. اب ایام میں دیکھیں تو آپ کا واحد کا لفظ ٹوٹ گیا، اونا ساؤنڈ آگے ایڈ نہیں ہوئی، الف تا ساؤنڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن مثنیٰ میں یومانی ہی ہوگا. وہ جو مثنیٰ بنے گا نا وہ سب کا سیم بنے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف جمع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے جو مذکر واحد سے بنتی ہے، جیسے مسجد ہو گیا ہے نا، مسجد مذکر ہے ابھی، اس سے مسجدانی بنے گا. اور جمع جب بنائیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ مسجدونہ بنے گی. کیا بنے گی؟ مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مسجدون. نہیں، ایک اور مسجد کی جمع بھی ہوتی ہے، مساجد. اب اس میں دیکھیں واحد کا لفظ ٹوٹ گیا ہے، اب یہ جمع مکسر ہے، بالکل ایسی جیسے یوم میں ایام ہو گیا. تو کچھ جو لفظ ہوں گے نا ان کی جمع بنیں گی مکسر اور کچھ کی بنیں گی سالم. تو انہوں نے بتا دیا سالم کس کی بنے گی. کسی بندے کا نام ہوگا یا اس کی صفت ہوگی تو سالم بنے گی. اب دیکھیں یہ کسی بندے کا نام تو مسجد نہیں ہے نا، یوم بھی کسی بندے کا نام نہیں ہے نا صفت ہے، تو اس سے پھر کیا بنے گی؟ اس سے جمع مکسر بن جائے گی. اب کتاب ہے تو یہ کسی بندے کا نام بھی نہیں ہے اور صفت بھی نہیں ہے، تو اس سے آپ کی جمع مکسر بنے گی، کتبن بن جائے گی. واحد کا لفظ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس میں تو جمع مکسر اس کو کہتے ہیں. اور جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہتے ہیں، تکسیر. ٹھیک ہے. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بروکن پلورل. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا والا سالم ہوتا ہے اس کو ساؤنڈ. تو جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بیسیکلی جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک ہوتی ہے ساؤنڈ اور ایک ہوتی ہے بروکن. پھر جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے آگے سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. یہ بات یاد ہوئی ہے؟ یہ یاد ہوگی آپ کو، یہ بات میں لکھ کے بتا دیتی ہوں یہاں پہ کہ جمع جو ہوتی ہے نا اس کی بیسک 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں. اور وہ بیسک کون سی ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی شروع میں ہی؟ جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سالم، یہ اپنے پاس بنا لیں تھوڑا سا نوٹ، اور ایک ہوتی ہے مکسر. سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے، اور مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کی تو کوئی اور آگے قسمیں نہیں ہوتی، لیکن اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مذکر سالم اور ایک ہوتی ہے مؤنث سالم. ہم نے سب کا طریقہ دیکھ لیا. مذکر سالم کا کیا طریقہ تھا؟ اس میں واو نون ایڈ ہوا تھا، نون زبر والا اور واو نون، اور مؤنث میں الف تا ایڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی یہ ساؤنڈ، اس کو ساؤنڈ کہتے ہیں، اس کو بروکن کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا نوٹس بنانے کی کوشش کیجیے گا. بک میں سے ہی بک آپ کے پاس ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں بک بائی کر لیں پلیز، بہت اچھی کتاب ہے. اور یہ 2 کتابیں ایک ساتھ آتی ہیں، بیسک بھی اور تھوڑی ایڈوانس. پہلی ایک لے لیں پھر بعد میں دوسری لے لیں، یا دونوں ساتھ لے لیں. جس کو ملتی ہے وہ ضرور لے، پی ڈی ایف پہ نہ رہے. میرے پاس تو یہاں ملتی نہیں ہے تو میں یہ پڑھاتی بھی اسی سے ہوں اور پڑھتی بھی اسی سے ہوں، جو بھی کرنا ہو میں. تو یہ نوٹس بنا لیں جو میں نے لکھا ہے اس کو، اور پھر ان کی مثالیں بھی دے دیں نا، ایک ایک مثال دے دیں. جیسے سالم کی مذکر کی ایک مثال دیں تو مسلمونہ لکھ لیں، اور مؤنث کی دے دیں تو مسلمات لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور مکسر کی لکھیں تو کتبن یا ایام لکھ دیں. ٹھیک ہے. باب ڈور کو کہتے ہیں تو ابواب لکھ دیں، اس کی بھی جمع مکسر. جو لفظ بھی عاقل بھی نہیں ہوگا اور کسی بندے کا نام بھی نہیں ہوگا اور اس کی صفت بھی نہیں ہوگا، بندے کی صفت بھی نہیں ہوگا، بندے کا نام بھی نہیں ہوگا،
तो वो वाला जो होगा उसकी फिर जमा मुकस्सर ही बनेगी। जैसे अब बाब है, बाब दरवाजा है, ये किसी बंदे का नाम भी नहीं होता और सिफ्त भी नहीं होती, तो उसकी जमा मुकस्सर ही बनेगी। तो कितने अच्छे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे। दुआ कर लेते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम ठीक है अस्सलाम। जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा, समझ आ गया ना जो मैंने पढ़ाया है? जी जी देखिए, जी, याद आपको टाइम के साथ होगा, लेकिन अगर आप किताब खोलें और आपको समझ आ जाए कि टीचर ने मुझे समझाया वो समझ आ गया, हम पढ़े हमें समझ आ रही है, तो वो वेल एंड गुड। ठीक है, याद तो आप जब पढ़ाने लगेंगे ना, बार बार किसी को पढ़ाएंगे फिर आपको याद होगा, उससे पहले वाला याद नहीं होने वाला। तो याद होने वाली बात निकाल दे दिमाग से, सिर्फ समझने वाली बात अभी रखें कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ आ रहा है कि जमा क्या होती है, उसको बनाने की क्या, उसकी कितनी किस्में होती हैं। पहले दो होती हैं, सालिम और मुकस्सर, फिर सालिम की दो किस्में होती हैं, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। मुजक्कर सालिम में भी वाहिद का लफ्ज नहीं टूटता, मुअन्नस सालिम में भी वाहिद का लफ्ज नहीं टूटता, मुकस्सर में वाहिद का लफ्ज टूट जाता है। और इंशाल्लाह जो मुकस्सर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, वो सिस्टर आई है ओटावा वाली, ओटावा वाली, उनका नाम मुझे जी रुबीना हाँ, रुबीना। रुबीना आप आई हैं? जी। अच्छा, मुझे आपका डर था कि आप मिस ना कर दे। पिछला लेसन आपको समझ आ गया था? हाँ जी, मुझे समझ आ गया और था। ये वाला? आपने वर्कशीट भेजी थी, मैंने वो भी की थी। अच्छा अच्छा, आपने किया था। बेशक शेयर कर दे, एक पिक्चर लेके ना उसको शेयर कर दिया देखो, करें। मैं करके लिख के फिर भेजती, मैंने की तो है, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अब वो आपने अपने तौर पे की होगी ना, तो जब पता जी। होता है टीचर को, तो एक पहले खराब कॉपी कर लें, फिर अच्छी कॉपी कर लें। हाँ जी, वो जरा थोड़ा सा गड़बड़ मैंने किया बस हुआ था। ये होता है कि वो एक हमारे लिए फीडबैक होता है कि हमें वो स्टूडेंट को बात समझ आ गई, उन तक पहुंच गई है ना, उन तक अगर बात आप को। कहते हैं तो मैं अभी सुना भी देती हूँ। नहीं, अभी अभी रहने दे, अभी आप लिख के भेज देना। लिखने से जो फायदा है ना, वो पढ़ने से फायदा नहीं हाँ है। जी अभी ये वाले नोट्स भी आपने बनाने हैं। जी। जमा आज हमने पढ़ी है, और जमा की हमने 3 किस्में पढ़ी है। पहले 2 पढ़ी है, सालिम और मुकस्सर, और फिर आगे सालिम की 2 किस्में और पढ़ी है। तो टोटल जमा कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई, एक मुजक्कर सालिम हो गई, एक मुअन्नस सालिम हो गई, और एक मुकस्सर हो गई। जी तो 2 आज हमने पढ़ ली है, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। ये आकिल की ही होती है, ये आकिल की होती है। आकिल या आकिल का नाम होता है या सिफ्त होती है। और ये वाली जो होती है ना, ये वाली गैर आकिल की होती है। जैसे यौम गैर आकिल है, किताब गैर आकिल है, बाब गैर आकिल है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके वक्त में भी बरकत दे, और आपकी सलाहियतों को भी अल्लाह ताला उबारे। और आमीन। शौक होना चाहिए, बस पैशन होना चाहिए। फिर उम्र भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने खुद बहुत देर से सीखा है, लेकिन जो मैंने पढ़ाने से सीखा है ना बाद में, तो अपना वो मैसेज अगर आप किसी को दे देते हैं ना, जैसे माल है, तो माल जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो क्या होता है, इसी तरह इल्म भी होता है। जब आप इल्म किसी को दे देते हैं ना, यानी इल्म आपने खर्च कर दिया ना, अपना इल्म। कुछ लोगों के पास माल नहीं होता, वो इल्म में से खर्च करते हैं, कुछ के पास माल होता है, वो इल्म नहीं होता, माल में से। अब ये क्या होता है कि जो चीज हम दे देते हैं वो सेव हो जाती है, सेव हो जाती है। इल्म भी सेव हो जाता है, और माल भी सेव हो जाता है। माल कैसे सेव होता है? वो तुम्हारे हाथों से निकल गया, कैसे सेव होता है वो? जब अल्लाह के आगे देखते हैं, अल्लाह अल्लाह के की बैंक रहमत होती है। में, अल्लाह के बैंक में सेव हो जाता है। जो खा लिया, हंडा लिया, वो सब जाया हो गया, वो दुनिया की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया, चाहे वो इल्म है, कुछ है, वो सेव हो जाता है। इल्म ऐसे सेव होता है कि वो आपको याद हो जाता है। आपने आज जो पढ़ा, अगर किसी के साथ शेयर कर लेंगी ना, अगर आपको उसी वक्त याद ना हो गया, तो मुझे कहना, जब तक शेयर नहीं करेंगी ना, वो याद नहीं होगा। आप उसको लिखें, याद करें, जितना भी करें, लेकिन एक दफा किसी के साथ शेयर कर लें, किसी छोटे से बच्चे को पकड़ के, किसी को भी पढ़ा के एक दफा पढ़ा लें। आज हमने ये सीखा था, तो बस फिर आपको वो याद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा शेयरिंग से। तो शेयरिंग इज केयरिंग भी होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वरना बातें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम्म।